मालियाती स्कैंडल सामने आया 36 अरब रुपए का एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, अपर कोहिस्तान। आपका जो अकाउंट है जिसमें अर्निस्ट मनी होती है और बाकी वो होते हैं, उसमें से 36 अरब रुपए निकाल लिए। और किसने निकाल लिए? आपके महकमों के लोगों ने। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट और CNW डिपार्टमेंट, इन 3 डिपार्टमेंट्स के मिलाप से एक ज़िले में 36 करोड़ रुपए डायरेक्ट गए। 36 अरब रुपए। नैब उसमें अपनी इंक्वायरी कर रही है। नैब तो आपको पता है प्ली बारगेन कर लेंगे, उनका तो नाम हो जाएगा कि कितने पैसे वो रिकवर करते हैं। ये इस सूबे के लिए, ये मैं समझता हूँ कि एक फिक्र है, एक कलमी है। ये एक ज़िले की बात हो रही है, अभी बाकी ज़िलों का नंबर आने वाला है। लोअर कोहिस्तान, कोलाई पालस, शांगला, तोरगर, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स। ये जब इन्वेस्टिगेट होगा तो आगे पता चलेगा कि कहानी कहाँ तक फैली हुई है। ये तकरीबन 200 अरब रुपए से ज़ायद की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की वो किसी अपोजिशन लीडर का नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम साहब की है, जिनका ताल्लुक़ PTI से है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI गुज़िश्ता 10-12 साल से हुक्मरान हैं और PTI का नारा भी करप्शन का ख़ात्मा है। लेकिन ये अजीब व गरीब स्कैंडल वहाँ पे सामने आ रहे हैं और अब ज़िला अपर कोहिस्तान, जो कि सूबे का एक छोटा ज़िला है, वहाँ पे ये 36 अरब रुपए का उनके बकौल स्कैंडल सामने आया है। उनको सरकारी ख़जाने से निकाल दिया गया है। किन लोगों ने निकाला है? इसी तरह दर्जनों और स्कैंडल भी सामने आए हैं। आज के प्रोग्राम में हम उन सब का जायज़ा लेंगे और हमारे साथ पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब, जो कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है और रेजिडेंट एडिटर है रोज़नामा जंग पेशावर के। और स्टूडियो में हमारे साथ मेहरबानी की है तशरीफ़ लाए हैं जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब, जो साबिक़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रहे हैं, साबिक़ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे हैं और मौजूदा रुकनी कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अरशद अजीज़ मलिक साहब, ये बताइए कि ये क्या मामला है, कैसे एक छोटे से ज़िले में 40 अरब रुपए निकाले गए? आपने इस पर स्टोरी भी की थी। बिल्कुल, जब मैं स्टोरी कर रहा था तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि कोहिस्तान जैसा ज़िला, जहाँ का अपना जो ADP है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप देख लें तो 50 करोड़ की बात भी आप करें तो वहाँ पे खर्च नहीं होते। और जब मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तो मैं खुद परेशान था कि पहली दफ़ा ऐसी स्टोरी कर रहा हूँ कि जहाँ से एक 40 अरब रुपया निकल रहा है और जहाँ पे कोई बिल भी कोई नहीं है, सरकार का कोई काम भी नहीं हुआ। ये एक्चुअली एक अकाउंट है जो कि बनाया गया है, एक हेड है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो जमा कराते हैं और रिटेंशन मनी होती है। जब वो कंप्लीशन करते हैं तो कुछ रकम रोकी जाती है और जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको दी जाती है। अब ये पूरे सूबे का एक ही हेड है और इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं। एक इरिगेशन है, एक CNW है, दूसरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स के कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं वो इसी को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर एक तो ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी जितने पैसे आ रहे हैं और निकल रहे हैं कोई इसकी लिमिट नहीं है। क्योंकि स्टेट बैंक को जब ये बैंक में ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो स्टेट बैंक जो है वो एडजस्टमेंट कर लेता है खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट से, तो जो भी बिल आएगा वो पास हो जाएगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कोहिस्तान में पहले तो जाली फर्में बनाई गई, कंपनियां बनाई गई और उसके साथ फिर वहाँ पे CNW के जो लोग थे उन्होंने जाली फर्जी बिलिंग की। यानी बिलिंग इस तरह की कि ये जो कंपनी है इसने यहाँ पे इतने अरब का काम किया है, अब इसकी जो यहाँ पे सिक्योरिटी है इतने अरब की सिक्योरिटी इसकी या करोड़ की सिक्योरिटी रहती है। जाली बिलिंग करके वो तमाम बिल बनाए गए और फिर
وہاں پہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہوتا ہے جس میں زیادہ تر محکمہ خزانہ کے لوگ ہوتے ہیں، اے جی آفس کے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ. تو یہاں پہ جو لوگ تھے وہ محکمہ خزانہ کے تھے. البتہ یہ رپورٹ کرتے ہیں اے جی آفس کو، انہوں نے اس کو اپروو کیا. پھر وہاں سے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس چیک بکیں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، وہاں سے چیک بنے، پھر بینک میں چلے گئے. وہاں پہ ایک ہی سرکاری بینک ہے اور اس بینک کے اندر سے یہ پیسے نکلے. اب اس بینک کو بھی یہ اندازہ ہے کہ نہ یہاں پہ جمع ہوئے اور نہ یہاں سے نکلے. اس کے بعد چوتھا آفس ہے وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس ہے، جس کو ایک ایک پائی کا پتہ چلتا ہے ڈیلی کہ اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے اور کتنے نکل گئے. لیکن یہ تمام لوگ جو تھے خاموش تھے، کیونکہ یہ تمام کے تمام اس میں ملوث تھے. اور یہ سلسلہ 2019 سے جب چیک کیا گیا تو 2019 سے 2024 کا 5 سالوں کو چیک کیا گیا. ان 5 سالوں کے اندر 40 ارب روپیہ نکل گیا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں افسر بھی ملوث تھے، اس میں جو امپلائیز تھے وہ بھی ملوث تھے. تو سب کو اندازہ تھا کہ اتنا بڑی رقم نکل رہی ہے. کیونکہ اگر آپ اے جی آفس میں بیٹھے ہیں، سسٹم آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. اگر آپ فائنانس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آج اس اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، بینک کو پتہ لگ رہا ہے. تو جب یہ سٹوری میں نے کی تو لوگ پریشان تھے کہ اتنے پیسے کہاں سے نکل آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اکاؤنٹس کمیٹی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو فائنانس والے تو پہلے تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. پھر یہ ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے. لیکن جو میری تحقیق تھی، جو میں نے کوشش کی اس کے اندر سے چیزیں نکالنے کی، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ سارے ملوث تھے. اور یہ جو فیک انہوں نے یہاں پہ کمپنیاں بنائی، میں نے جب ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس چیک کیے تو اس اکاؤنٹس کے اندر بھی ایک بندے کے اکاؤنٹ کے اندر 4.5 ارب روپیہ موجود تھا. اور جب میں نے مزید معلومات کی کہ یہ بندہ کون ہے تو اس کا نام ممتاز تھا اور یہ کمپنی اس نے بنائی تھی ممتاز کنسٹرکشن. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ تو ڈرائیور ہے اور وہاں پہ ڈمپر چلاتا ہے، اور اس کو علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ویسے ہی گھومتا پھرتا ہے، اس کے پاس وہ. اور اس کا جو بھائی تھا وہ CNW کے کلرک کے پاس ڈرائیور تھا. تو اب یہ دیکھیں کس طرح یہ معاملہ چلا اور لوگوں نے وہاں پہ یہ اکاؤنٹ کھولے سارے. ٹھیک، مشتاق غنی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ کیا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ تھینک یو ویری مچ صافی صاحب، آپ نے بڑے اہم ایشو کے اوپر آج یہ پروگرام کیا ہے. اور میرا بھائی ارشد عزیز ملک جو بھی بات کر رہے تھے 100% آئی ایگری ود ہم، اور آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ ہم. از اے ایکسیلنٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹر. بڑی زیادہ ان کی تحقیق ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو چھان بین کر کے چیزیں سامنے لائے ہیں. ایسا ہی ہوا جی کہ یہ 2019 سے 24 تک کا پیریڈ ہے، اور ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے 11131 کیپٹل G 11131. اس میں یہ پیسے ہوتے ہیں، ارنسٹ منی ہوتی ہے اور ٹھیکیداروں کے جو وہ پیسے ہوتے ہیں وہ سارے پیسے اس میں جمع ہوتے ہیں. آفٹر دا کمپلیشن آف ورک ان کو ملتے ہیں. اب یہ ہوا یہ کہ ایک آدمی کا یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ارشد عزیز ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اے جی آفس ہے، نیشنل بینک ہے یا یہ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کے سامنے ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکل رہے ہیں. تو ان کو جاگ ہو جانی چاہیے تھی کہ اتنی بڑی رقم نکل رہی ہے کہ اکاؤنٹ سے، تو یہ کوئی اس کو چیک تو کر لیا جائے. اس میں ہمیں ابھی ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سا پیریڈ ہے، بیکاز ہماری جو پبلک اکاؤنٹ کی میٹنگز چل رہی ہیں اس ایشو کے اوپر، اسپیشل میٹنگز، اس میں یہ ڈپارٹمنٹس آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری شفٹ کرتے ہیں. اے جی آفس فائنانس اے جی آفس کے اوپر، جبکہ ان دونوں کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں صوبے میں. اس طرح سے انہوں نے ایک MOU کیا ہوا ہے وچ از انکانسٹیٹیوشنل. اس میں کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی یہ فائنانس نہیں ہے، یہی ہے اے جی آفس. لیکن ان کے آپس میں کوئی ارینجمنٹ ہے کہ بعض ضلعوں میں ان کے افسر ہیں، بعض ضلعوں میں ان کے افسر ہیں، بٹ وہ سارے رپورٹ کرتے ہیں اے جی آفس کو. تو وہ اس میں ابھی تک کوئی پھر دوسرا ہم نے کہا ریکارڈ لائیں، وہ کہتے ہیں نیب لے کے چلی گئی ہے. حالانکہ نیب جو ریکارڈ لے کے جاتی ہے کوئی چیزیں اپنے پاس فوٹو کاپی کی صورت میں رکھ لیتے ہیں، بٹ اسٹل وی آل آر آن اٹ. اب
मसला ये है कि ये जो अभी 100 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं, नैब ने कि केस टेकअप किया हुआ था पहले से ही, लेकिन जब ये असम्बली में इशू उठा, सजादुल्ला साहब जो है वहाँ के MPA कोहिस्तान के, उन्होंने उठाया और फिर स्पीकर ने उसके ऊपर एक्शन लिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी को रेफ़र किया, तो फिर नैब भी तेज़ हुई और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आई मस्ट से दिस कि अभी तक में 20 अरब तक की रिकवरी वो कर भी चुके हैं नैब वाले, और उसमें 100 के करीब ऐसे जो लोगों ने पैसे निकाले हैं वो भी अरेस्ट कर लिए, उनके अकाउंट भी सीज़ हो गए हैं। और ये वही जैसे ये बता रहे थे जाली नामों के कंपनियां बनाई गई, और ये तीनों मिले हैं तो तब हुआ है, वरना एक आदमी कर ही नहीं सकता। तो अब उसको हम भी प्रोब कर रहे हैं, नैब भी कर रही है, और इसका हमने अभी पिछली मीटिंग में ये कहा था कि इसका फ्रांसिक ऑडिट किया जाए। तो हमने तो AG से ही कहा कि भाई आप इसका फ्रांसिक ऑडिट करवाएं। अब उसमें हमें पता चलेगा कि ज़्यादा कौन सा पीरियड है। ये जो 5 साल का हम बता रहे हैं, इसमें 1.5 साल पौने 2 साल तो केयर टेकर का भी गुजरा है। ये सारे पीरियड का मजबूरी तौर पे ये चीज़ है, तो वो उससे में भी हमें पता चल जाएगा। और दूसरा, AG ऑफिस सूबे के कंट्रोल में नहीं होता, ये फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। और जो AG साहब हैं वहाँ, पिछली मीटिंग में भी हमारी बड़ी हार्ट टॉक होगी, उन्होंने कहा कि भाई आप सारे MPA मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। हमने कहा यार आप सारे इस हाउस की तौहीन कर रहे हैं कमेटी की, हम कोई चढ़ाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ चीज़ को प्रोब करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है। इफ़ यू आर इनोसेंट तो हम कभी आपके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें पता चले CNW है, फाइनेंस है या आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन यही है कि तीनों के तीनों हैं। अब मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको साफ़ी साहब, पिछली मीटिंग में बैठे हुए हमें बताया गया कि जी ये साहब तब्दील हो रहे हैं, यानी जो AG है खैबर पख्तूनख्वा जिससे हम पूछ गूछ कर रहे थे अरसे से, और अब उसको तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, अब बताएं ये हम किससे पूछे जाके। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी कहती है अपने उसमें कि भाई इस्लामाबाद वालों को कि भाई इस ऑफिसर को आपने तब्दील नहीं करना, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बट इवन देन उसको उठा के साइड पे कर दिया गया। सो दाल में कुछ काला काला ज़रूर है, ये सारे महकमे इन्वॉल्व हैं और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। करप्शन जी सावी साहब जहाँ भी हो, किसी भी किस्म की हो, तहरीक इंसाफ करप्शन को कभी फेवर नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारा काम जो हुआ है इसमें कोई पॉलिटिकल फिगर मुलविस तो नहीं था? अभी तक कोई सामने नहीं आई, लेकिन अगर कोई आई तो उसके ख़िलाफ़ भी गहरा तंग होगा। यहाँ माफ़ी नहीं है किसी पॉलिटिकल फिगर की, खा कोई छोटा है या बहुत बड़ा है। ये जो कहा जा रहा है कि 2 बंदों को बेनिफिट हुआ है इससे, अभी कोई नाम सामने नहीं आ रहे। नाम आने चाहिए सामने। देखिए हमारी जो कमेटी है या ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं नैब के पास, ये भी तो नैब को बताएंगे कि भाई मैंने पैसे निकाले हैं तो किसके कहने पे निकाले हैं या मेरे साथ और कौन। ये हमने सुना है, हमारे बाज़ उधर के पॉलिटिशियन ने कहा है कि हमें अभी पिछले दिनों में ऑफ़र्स की गई हैं कि यार इस केस को दबा दे, लेकिन हमने इनकार कर दिया कि हम केस नहीं दबाएंगे। सो जब ज़रा 38 अरब रुपये है तो इसमें से अगर 2-4 अरब रुपया किसी को दे देता उनको क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन कोई पॉलिटिकल फिगर इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। जी अरशद अजीज़ मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। एक तो ये जो अकाउंटेंट जनरल की इन्होंने बात की कि 13 तारीख, ये जब पहली इनकी मीटिंग होती है और 13 तारीख को उसका ट्रांसफ़र होता है, 14 तारीख को स्पीकर साहब कहते हैं कि AG साहब आपने नहीं जाना और आप जो लोग मुलविस हैं उनको सस्पेंड कर दें। तो AG साहब जो है 15 तारीख को अपना चार्ज छोड़कर चले जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है साफ़ी साहब कि उनको तैनात क्या किया जाता है, यानी वो जूनियर हैं उनको DG लगा दिया जाता है। और DG किस चीज़ का लगाया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन का, विजिलेंस का, कंप्लेंट्स का, यानी जो इंक्वायरी चलेगी अब यहाँ सूबे के अंदर वो उसके DG होंगे वहाँ पे जी, वो सारा वो चेक करेंगे। तो आप देखें इस मुल्क के अंदर ये क्या मामला चल रहे हैं।
دوسری بات کی مشتاق غنی صاحب نے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں کے جب نیب نے کارروائی کی تو ایک گھر کے اندر سے جو ہے وہ کوئی 1.5 ارب کے قریب پیسے ملے، 1 ارب۔ اب اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے کیا حال کیا ہوا ہے۔ اس وقت تک کوئی 32 پراپرٹیز ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہیں، جن میں بنگلے بھی ہیں، جن میں فلیٹس بھی ہیں، جن میں پلاٹس بھی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے انہوں نے فریز کر دیا اس کو۔ کوئی اکاؤنٹس ہیں 50 کے قریب، وہ آلریڈی فریز ہو چکے ہیں، کوئی 80 گاڑیاں مل چکی ہیں۔ یہ ایک ایسا اسکیم ہے کہ کوئی نہ حکومت انکار کر سکتی ہے، نہ کوئی ڈپارٹمنٹ انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی اور جماعت انکار کر سکتی ہے۔ یہ دن دہاڑے ایک قسم کی ڈکیتی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اب آج جو ہے اسپیکر صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو۔ انہوں نے ڈسپلیجر شو کیا ہے کہ ہماری ہدایات کے باوجود یہاں سے جو ہے یہ جو ہمارے اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں ان کو تبدیل کر کے اور اوپر ڈی جی لگا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ CNW نے جو ہے تقریباً 7 لوگوں کو معطل کیا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 10 لوگوں کو معطل کر دیا ہے، اور یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اس کے اندر جہاں تک سیاسی لوگوں کی انوالومنٹ ہے، بالکل سیاسی لوگ اس کے اندر ہیں، اور ابھی تو میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ تحقیقات چل رہی ہیں، لیکن صرف اتنا میں آپ کو کلو دوں گا کہ اگر ایک جائیداد جو ہے ایک بندہ بیچنا چاہ رہا ہے 30 کروڑ کی ہے، اس کو 80 کروڑ میں کوئی خرید لیتا ہے، تو اس قسم کے کوئی معاملات ہیں جن کے اندر تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہیں۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ مشتاق غنی صاحب، جس طرح اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے سے ضلع میں یہ ہوا ہے تو باقی اضلاع میں بھی تو اس طرح ہوا ہوگا، اس کی کچھ تحقیقات ہو رہی ہے؟ دیکھیں صافی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کرپشن اس ملک کے ہر ادارے کے منہ کو لگی ہوئی ہے۔ کوئی صوبہ، مرکز، کوئی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک چیز سامنے آئی ہے تو پتہ چل رہا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتہ ہے کہ بھئی ڈپارٹمنٹس کو تو پتہ ہے، لیکن وہ تو جو کرنے والے ہیں وہ تو کسی کے نوٹس میں نہیں لاتے۔ ہماری رات کو بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی، کافی لوگ تھے ہم MPs، یہ بات ویسے بیچ میں آ گئی گفتگو میں، تو انہوں نے کہا کہ یار میری تو خواہش ہے کہ یہ جو صوبے کے لوگ ہیں یہ سارے جاگ جائیں، جدھر بھی کرپشن ہے اس کو سامنے لائیں اور ہم ریکوری کریں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے، ہمارے اکاؤنٹ میں آئے، ہم اس سے ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو خوش ہیں اس پہ کہ لوگ ساتھ دیں۔ دیکھیں اگر لوگ ساتھ دینا شروع کر دیں کرپشن ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ چائنا جیسا ملک جہاں پہ کرپشن کی ذات کو پتہ ہے گولی ہے، اور وہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے، اور وہاں ادھر اگر نہیں ہوتی تو وہ لوگ ادھر آ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ختم ایک صورت میں ہوگی کہ لوگ جاگ جائیں، کسی کو ایک پینی نہ دیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نوٹس میں لا کے کہ جی فلاں بندہ مانگ رہا ہے، ہم سے پیسے لے لیں، ہم نشان زدہ نوٹ دے دیں گے اور اس کو پکڑا دیں۔ لیکن لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ PTI کرپشن کو برداشت نہیں کرتی، تو 10-12 سال وہاں پہ حکومت ہے، تو کس کو سزا دی گئی اس دوران کرپشن؟ دیکھیں اب یہ ایک کیس سامنے آ گیا نا، سزا بھی ملے گی، سارا کچھ ہو گیا، اس میں کیس ہی کوئی سامنے نہ آئے تو یہ تو ملک صاحب سامنے لے آئے نا، وہ ذرا وغیرہ کیا کر رہے تھے؟ ملک صاحب کے شکر گزار ہیں، وزیروں کو کیا پتہ ہے کہ نیشنل بینک سے پیسے نکل رہے ہیں یا کون کر رہا ہے، بس یہ تو نیچے نیچے چیز چل رہی ہے۔ حکومت کے لیول میں ہم یہی کہہ، رات کو بھی CM نے کہا، اس نے کہا ہمارا اس میٹنگ میں کنڈی صاحب نے ایک بڑے سخت الفاظ کہہ دیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، ہمارے مزمل صاحب جو منسٹر ہیں، کہ وہ اس سکینڈل کے بعد استعفیٰ دے دیں۔ حالانکہ ان کے دور کا یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ 2024 میں یہ اکاؤنٹ ہی بند ہو گیا۔ تو مزمل صاحب تو اس کے بعد آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایشو ٹینڈر از اے ریزگنیشن، اس سے ان کی کافی منہ ماری ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ہم میں سے، اور انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ، رات کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا دور ہے یا کسی کا دور ہے، یا ہم سے پہلے جو دور گزرے ہیں، اس میں کسی منسٹر کی مداخلت کو پتہ نہیں ہوتا، نہیں اس کو، وہ اس کی ذمہ داری نہیں آتی، آئے گی تو نیچے سیکٹری پہ آئے گی، نیچوں پہ آئے گی، پھر وہ بتائیں
کہ ہاں جی منسٹر نے مجھ سے لیے ہیں یا کسی چیف منسٹر نے لیے ہیں یا کسی دوسرے نے لیے ہیں، تو وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ اور پروب کرنے کے آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اب یہ جو کیس ہے نا، اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے نیب کو بھی، کہ اب وہ بہت، میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا اچھا وہ جا رہے ہیں، وہ بستروں کی جو بکسے بڑے بڑے نہیں ہوتے جی، وہ اس میں سے پیسے نکال رہے ہیں نیب والے، اس حد تک یہ نہیں کیا گیا۔ تو وہ اگر اس سے ظاہر ہے انویسٹیگیٹ کریں گے، اس میں کوئی پولیٹیکل فگر اس دور کی یا اس دور کی یا کسی بھی دور کی انوالو ہے تو وہ ڈیفینیٹ نام لائیں گے اور نیب سامنے لائے گی اس نام۔ لیکن معاملہ صرف اس تک محدود نہیں۔ ارشد عزیز ملک صاحب یہ بتائیے کہ اس دوران اور بھی بڑے بڑے اسکینڈل صوبے میں سامنے آئے ہیں، آپ اس کی تفصیل بتانا پسند کریں؟ سلیم شافی صاحب، جب یہ ایک واقعہ آیا تو واقعی اسپیکر صاحب نے جب بات کی کہ دیگر اضلاع کو چیک کیا جائے، تو پھر دیگر اضلاع کو چیک کیا گیا، 28 اضلاع کو چیک کیا گیا۔ 28 اضلاع میں یہ، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر ٹھیکیداروں کے پیسے آتے ہیں، تو ایک جو باقی اضلاع کو چیک کیا تو اس کے اندر پتہ یہ لگا کہ 17 ارب روپے کا فرق آ رہا ہے، یعنی 17 ارب روپے غائب ہو گئے ہیں۔ یہ کوہستان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، 28 اضلاع کی۔ اس کے اندر 146 ارب روپیہ جمع ہوا ہے پچھلے 10 سال کے اندر، اور سلیم شافی صاحب 163 ارب روپیہ نکال لیا گیا۔ اب 17 ارب تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو غائب ہو گیا، اب جو 146 ارب نکالا گیا ہے، کیا وہ ٹھیک نکالا گیا ہے کہ وہ بھی بوگس نکالا گیا ہے؟ اب اس کی تحقیق کون کرے گا؟ پچھلے 10 سال اور ڈپارٹمنٹ بھی یہ تینوں ملوث ہیں اس کے اندر۔ یہاں تو صرف ایک CNW تھا، وہاں CNW بھی ہے، ایریگیشن بھی ہے، پبلک ہیلتھ بھی ہے، تو یہ تینوں ڈپارٹمنٹ جو ہیں، یہ ایک ایسا، یہ اصل میں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ جو قانون سازی اس کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر فلاح ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک پول بنایا گیا ہے پورے صوبے کے لیے، اور کسی بھی ڈسٹرکٹ سے بیٹھ کے آپ کوئی بھی پیسے آپ نکال سکتے ہیں، آپ شو کریں کہ جی میں نے کام کیا ہے کانٹریکٹر اور میرے اتنی ریٹینشن منی یہاں پر ہی ہے، مجھے دے دیں۔ اب اس کے اندر کچھ معلومات یہ بھی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ اکاؤنٹ لیپس نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے، تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی فارن فنڈنگ جو ہوتی ہے اس کے پیسے بھی اس کے اندر پارک کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ضائع نہ ہو، حکومت کے پاس واپس نہ چلے جائیں۔ اچھا، یہ گندم کے معاملے میں کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ گندم کے حوالے سے تو مختلف چونکہ تحقیقات ہوئی اس کے حوالے سے۔ ایک تو پہلے تھا کہ جب نگران دور میں انہوں نے یوکرین سے گندم منگائی تھی تو وہ گندم ٹھیک نہیں تھی، وہ نگران دور کی جو گندم تھی وہ بڑی اس میں ایشوز تھے اس کے اندر۔ ایک لیبارٹری نے ٹیسٹ کیا تو اس نے کہا کہ یہ انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے، دوسری لیبارٹری نے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ کھا سکتے ہیں، پھر انہوں نے فیصل آباد بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو پہلے کی گندم تھی وہ تو اب لوگوں کو دے دی گئی ہے اور وہ اس کا آٹا بن گیا ہے، لوگوں نے کھا لیا ہے۔ اب جب انہوں نے گندم خریدی، اب اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست خریدیں گے پنجاب سے۔ اس میں یہ ہوا کہ کچھ شکایت ایسی آ رہی تھی کہ جو اپنے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، ان سے گندم خریدی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے DI خان میں اور کافی علاقوں میں 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر تک ٹرک کھڑے رہتے تھے، اور جس کو چٹ ملتی تھی وہ چلا جاتا تھا جو سپلائی جہاں پہ یہ سارا کچھ گندم جمع ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے کافی الزامات لگے ہیں کہ اس کے اندر کمیشن لیا گیا ہے، اس کے اندر چونکہ اتنی بڑے پیمانے پر گندم خریدی گئی ہے۔ اب اس دفعہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گندم اس طرح نہیں خریدیں گے، تو ایک دفعہ جو خرید لی ہے تو اس کے بعد اب دوبارہ اس طرح نہیں خریدیں گے۔ تو اس میں کافی ساری شکایات آئی ہیں، اس پر بھی نیب جو ہے کارروائی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیب کس کس چیز پہ کارروائی کر سکتا ہے اور کب کب تک کر سکتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بڑے بڑے اسکیم آئے، بلین ٹری سونامی، مالم جبا آئے، BRT کا آیا، اس پہ پھر وہی لوگ جو تھے چونکہ وہ مل گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ کیسز میں ریکوریاں ہو گئیں، لیکن اس طرح کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ جی مشتاق غنی صاحب، یہ گندم والا معاملہ بھی سنگین ہے کہ لوگوں کو خراب گندم کھلایا گیا، یہ تو بڑی زیادتی ہے، لیکن اب کیا کریں؟ میں نے وہ کہا نا کہ ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ ایک لیبارٹری کہتی ہے وہ گندم خراب ہے،
دوسری لیبارٹری ملک کی کہتی ہے یہ گندم ٹھیک ہے، تو خراب گندم اس وقت سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ گندم ٹھیک نہیں ہے جو یوکرین سے لائے تھے کیئر ٹیکر ٹائم میں، پھر وہ ہمیں کھلا دی گئی ساری قوم کو، تو وہ تو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ جو گندم خریدی گئی ہے پچھلے سال، جس کے بارے میں ارشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے خان سے چٹ ایشو ہوتی تھی، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پورے صوبے میں اس کی خریداری ہوئی ہے، ہر جدھر بھی ڈسٹرکٹ فوڈ آفس ہے وہیں پہ خریداریاں ہوئی ہیں، اور پھر اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، دیکھیں ہو بھی سکتی ہے، یہ نہیں کہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نوشیرہ سے 17,000 بوریاں چوری ہو گئی۔ چوری تو پتہ نہیں ہو کیا کی۔ میں جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو میں چیئر کر رہا تھا تو میں نے وہاں پہ گندم گئی تھی چترال میں، اور وہاں پہ وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کی گئی اور وہ ساری کی ساری خراب ہو گئی، اور میں نے وہ ساری ریکوری ڈال دی تھی ادھر کے ڈی ایف سی کے اوپر کہ بھئی آپ کا استعمال نہیں ہو رہی آپ سے، یا بچ گیا تو صوبے کو واپس بھیج دیں، کسی اور ضلع میں چلی جائے۔ تو ایسی نیگلیجنسز ہوتی ہیں اس میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں اینٹی کرپشن اور نیب، ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور پھر اسی کے ساتھ پیرالل ہماری جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، جہاں اے جی آفس کا پھر رول ہے کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، جو اے جی آفس آڈٹ پیرا بناتا ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے، یا کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کا اسپیکر از خود سموٹو لے لے، تو وہ ہم اس کو پھر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ادارے اگر ہمارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا جی، تو یہ کرپشن کی بے حقونی کی جا سکتی ہے، خواہ وہ گندم کا سکینڈل ہے، یا وہ چینی کا سکینڈل ہے، یا وہ پنجاب کا ہے، یا کے پی کا ہے۔ پیسہ تو اس قوم کا ہے جدھر بھی ہے، لیکن کرپشن تو ہے ہر جگہ پہ ہے۔ کہیں کہتے ہیں جی پنجاب میں سولر منگائے گئے تو اس میں کرپشن ہوگی، کہیں کہتے سولر سے مجھے یاد آیا کہ مردان میں مساجد کے سولر کے لیے جو پیسے تھے وہ بھی ہڑپ کر لیے گئے ہیں۔ نہیں، ابھی سولر کی جو اسکیم ہے یہ پچھلے سال والی جو ابھی کنٹینیو ہے، اس میں اب اس جون کے بعد کام شروع ہوگا، جو کہ اس میں ہماری اسکیمیں بھی ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں بعد وہ اسکیمیں اپرووڈ ہے مساجد کی، تو وہ لگیں گے سولر۔ وہ اس کی پیمنٹ ان کو نہیں ہوئی، جس وجہ سے وہ کام رکا ہوا تھا، اب ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے۔ ملک صاحب، یہ سولر کے معاملے پہ آپ کو کوئی معلومات ہیں؟ ایک تو مشتاق غنی صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف ڈی اے خان سے چٹیں مل رہی، چٹیں تو ظاہر ہے جہاں جہاں بھی آپ کے پوائنٹس تھے پورے صوبے میں وہاں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک صرف مثال دی کہ ڈی اے خان میں بہت بڑا، چونکہ پنجاب سے قریب ہے تو وہاں بہت زیادہ ٹرک آ گئے تھے۔ جہاں تک سولر کی بات ہے تو آپ کو نئی کہانی سنا دیتا ہوں سولر کی، اور اس پہ میں نے سٹوری بھی کی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں دیکھ لیں کہ سولر کا دوسرا سال ہے کہ وہ اسکیم چل رہی ہے، غریب لوگوں کو سولر دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے سال اگست میں یہ اعلان کیا کہ غریب لوگوں کو 1,30,000 لوگوں کو ہم جو ہے سولر دیں گے۔ اب ہوا کیا یہاں پہ کہ ابھی پی سی 1 نہیں بنا تھا، یعنی پی سی 1 اپروو نہیں ہوا تھا، اور پیڈو جو ہے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، انہوں نے نہ صرف ٹینڈر کال کر دیا بلکہ ٹینڈر کا ٹیکنیکل جو آتا ہے وہ بھی کھول لیا، اور فائنینشیل بڈ بھی کھول لی۔ یعنی ابھی تک پی سی 1 میں ریٹ فکس نہیں ہوئے، اور پہلے سے جناب انہوں نے وہ کر لیا۔ اور پھر جب پی سی 1 لے کر گئے پی ڈی ڈبلیو پی کے اندر، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ کوئی سربراہی کرتے ہیں، تو انہوں نے فائل ہی پھینک دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کام ہے، پہلے ریٹ فکس ہوگا پی سی 1 میں، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا۔ دلچسپ بات کیا ہے اس کے اندر، جو اتفاق ہوا تھا کہ کیا کیا چیز لینی ہے، تو اس کا ریٹ بنا تھا 2,04,000 روپے۔ وہ انیشلی یہ ڈسکس ہوا تھا، جب پی سی 1 لے کر گئے وہاں پہ اے سی ایس صاحب کے پاس اور پی ڈی ڈبلیو پی کے اندر، تو اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی گئیں اور اس کو ریٹ وہی رکھا گیا، اور جو چیز شامل کی گئی وہ سستی تھی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں آسان لفظوں میں کہ 2,04,000 کی جو چیز لینی تھی وہ 1 لاکھ تک آ گیا، لیکن پی سی 1 2,04,000 کا ہی تھا۔ اب پی ڈبلیو ڈی نے اس کے اندر، پی ڈی ڈبلیو پی نے میرے پاس نوٹ پڑا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اسپیسیفیکیشن چینج کر دی گئی ہے، ریٹ ہائی لگا دیا گیا ہے، لہذا ہم نہیں پاس کریں گے اس کو۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹوٹل اس کی جو میرے پاس پی سی 1 ہے یہ 33 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔
اور یہ 30 ارب روپے کا اگر 33 ارب روپے جی اور یہ مردان 30 میں ارب روپے کا پروجیکٹ. جی جی یہ جو مردان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مساجد والا ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ تو پورے صوبے کا ایک پروجیکٹ بنا ہے، جیسے پنجاب میں بنا ہے، جیسے سندھ کے اندر بنا ہے کہ غریب لوگوں کو آپ نے سولر دینا ہے فری. وہ مردان والا تھوڑا ڈفرینٹ کیس ہے. اس کے اندر تو عجیب کام یہ ہوا کہ وہ کام ہوا نہیں، اس کا بل لے لیا گیا. اور وہ اب اس کے انکوائری ہو رہی ہے، اسے ریکوری کے لیے وہ کر رہا ہے. یہ اس قسم کے چھوٹے موٹے کام تو بہت ہوئے. میں تو بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2,04,000 کے حساب سے 33 ارب روپے کا PC1 بناتے ہیں، اور چیز جو ہے وہ 1 لاکھ کی آ رہی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر اس PC1 کو آپ ریوائز کریں تو وہ 15 ارب میں سامان سارا آ جائے گا. تو بل بنایا جا رہا ہے 33 ارب کا. تو یہ کچھ عجیب ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں ہمارے. یہ کیوں سمجھ سے بالاتر ہے جی؟ میرا خیال میں امجد عزیز ملک صاحب، یہ اسکیم ابھی صحیح طرح تھرو نہیں ہوئی اور اس کی پیمنٹس وغیرہ ابھی کوئی نہیں ہوئی ہیں. یہ چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا پچھلے سال کہ غریب لوگوں کو گھروں کی سولرائزیشن کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. تو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے شاید ڈپارٹمنٹ زیادہ تیز ہو گیا ہوگا اور PC1 آن دا وے ہوگا، پائپ لائن میں ہوگا. انہوں نے آگے اعتراض کر دیا اس کے اوپر، تو وہ ٹھیک ہو جائے گی ساری چیزیں. غلط اگر بنایا گیا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا جی. ہمارے محکمے جان بوجھ کے غلط PC1 بناتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے. اور اب یہ اگر اس کے اوپر یہ اعتراض جہاں پہ آیا تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ پیسہ ہمارا سیو ہو جائے گا. کوئی تو ہے آگے چیزوں کو چیک کرنے والا. تو اگر اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ چیزوں کو چیک کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پیسہ اس ملک کا ضائع ہو سکے گا. تو یہ جو اسکیم جس کی ارشد عزیز ملک صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ہے بڑی زبردست اسکیم. بجلی کا جو بحران ہے غریب لوگوں کے لیے، اور بجلی ہے بھی مہنگی، تو یہ ان کو مل جائے تو نتھنگ لائک دیٹ. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مشتاق غنی صاحب سے اس کا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. جی مشتاق غنی صاحب، دو چیزیں، ایک تو کرپشن کے خلاف پارٹی بنی تھی اور آپ لوگ کرپشن کے خلاف ہیں، لیکن سب سے زیادہ کرپشن کے سکینڈل اس حکومت میں آ رہے ہیں اور پھر اپنے لوگ گواہی دیتے ہیں، جس طرح اس میں آپ اور اسپیکر صاحب گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کا بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہی کہ اپنے لوگ گواہی دے رہے ہیں. دیکھیں صافی صاحب، ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے. باقی صوبوں میں اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، نہ اس کو الیکٹرانک میڈیا رپورٹ کرتا ہے نہ وہ کوئی اور کرتا ہے. ہمارے صوبے میں چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہو کے آ جاتی ہے. وہ چھوٹا سا صوبہ ہے نا جی. آپ پنجاب کے بجٹ کو دیکھیں اور ہمارا مقروض صوبہ ہے، تو اس میں اس لیے بھی، اور دوسرا PTI کی حکومت ہے جو کرپشن کے خلاف اپنے آپ کو سمجھتی ہے، تو اس لیے بھی. لیکن میڈیا تو مجموعی طور پر آپ لوگوں کا ماشاءاللہ میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑے ویل انفارم قسم کے انسان ہیں، کہ اگر اتنی کرپشن جتنی ہمارے اوپر الزام لگ رہے ہیں صوبے میں ہوتی تو صوبہ کس طریقے سے اتنا بڑا سرپلس بجٹ بتا رہا ہوتا. پنجاب بھی تو دیکھ لینا، اور ہم سرپلس بجٹ میں جا رہے ہیں. ہمارے پچھلے سال کی جو ADP تھی اس سے 33 ارب روپیہ زیادہ دے دیا گیا جو آن گوئنگ اسکیموں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جو بیک لاگ تھا جب علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت آئی، کوئی 1300 بلین روپیز کا بیک لاگ تھا، جو 50% تقریباً ادا کر دیا گیا ہے. ان اسکیمیں مکمل ہو گئی اور باقی رہتی ہیں. تو لیکن بس اعتراض بہت زیادہ ہے اس میں ہم پہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ چیزیں زیادہ سوشل میڈیا پہ تو کچھ آ جاتی ہیں، لیکن دوسرے بڑے ان پہ ہمیں شاید اتنا موقع نہیں ملتا ہمارے لوگوں کو کہ وہ اپنی وضاحت دے سکے آ کے. لیکن اگر جیسے ہمارے یہ بھائی ہیں ارشد بھائی اور بھی لوگ نشاندہی کریں، دیکھیں انہوں نے نشاندہی کی تو اسمبلی تک وہ چیز پہنچ گئی. اگر یہ انویسٹیگیٹ نہ کرتے
اور یہ تو جو پروفیشنل صحیح جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اب اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پیسے کی گورنمنٹ نے نہیں نکال دیے یا سیاسی لوگوں نے نہیں نکال دیے, یہ پیسے ان اداروں نے نکالے ہیں, اور اگر سیاسی لوگوں نے نکالنے ہیں تو ان کے گلے کے اوپر بھی پھندا جانا چاہیے. یہ پیسہ قوم اور ملک کی امانت ہے, اور ہم اس لیڈر کے پیروکار ہیں جو کہتے ہیں زیرو ٹالرنس فار دا کرپشن. ٹھیک, چلو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ملک صاحب ذرا کھل کے بتائیے یہ ہیلتھ میں کیا ہوا تھا, اور یہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ کا کیا معاملہ ہے, صحت کارڈ کا؟ سلیم صاحب ایک تو میں یہ کہوں گا نا, مشتاق غنی صاحب نے یہ بات کی, ہمارا صوبہ بڑا غریب صوبہ ہے. آپ یقین کریں کہ 1-1 ارب کے لیے جو ہے نا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں پیسے دے دو, ہمارے NFC کے پیسے دے دو, ہمارے بجلی کے پیسے دے دو, ہماری رائلٹی دے دو. تو اس دن میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ دیکھو 56 ارب تو میں نے نکال لیا ہے, یہ 56 ارب آپ کو ملے گا, اس کے جتنے مرضی آپ کام کریں. تو وہ بھی خوش تھے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قصور موجودہ حکومت کا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 12 سال سے حکومت کس کی ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو تحریک انصاف کو تو چاہیے تھا کم از کم اس پہ توجہ دے کہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں, اربوں روپیہ غائب ہو رہا ہے, اس پہ توجہ دے. اب میڈیسن کی بات دیکھ لیں, میڈیسن میں ہمیشہ سے جو یہ جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ پورے صوبے کے اندر محکمہ ہیلتھ کرتا ہے. اس کے اندر کچھ جو مختلف میڈیسن ہوتی ہیں ان کو انلسٹ کیا جاتا ہے ہر سال. وہ ایک علیحدہ سے وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے کہ میری دوائی کو انلسٹ کر دیں, کیونکہ پھر یہ خریداری ہونی ہے پورے اس میں, پھر وہ اس کے ساتھ اس کا ریٹ فکس ہوتا ہے. تو وہ ایک علیحدہ وہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے سال اس کو بڑھا کے, یعنی اگر روٹین میں ہم لیتے تھے 5 ارب کی تو اس کو لے کے 20 ارب تک, اور آخر میں پتہ لگا جی یہ تو 45 ارب تک پہنچ گئی ہے. پھر حکومت نے اس کو دیکھا کہ یار اس کو روکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اس دوائی کو اس کو انلسٹ کر کے اس کا ریٹ فکس کر دیتے ہیں تو پورے خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں, PHQs میں, DHQs میں, تمام جتنے بھی ہسپتال ہیں اسی ریٹ پر خریداری ہوتی ہے. تو جب آپ ریٹ زیادہ رکھ لیں گے اس سے تو یہی ہوگا نا کہ پھر اس کے پیچھے کرپشن ہوگی, کہ بیکس ہوں گے. تو ابھی انہوں نے کہا جی اس سال ہم ٹھیک کریں گے. اس سال آپ کو پتہ کیا ہوا, اس سال انہوں نے جب ٹینڈرنگ کی اور جو کوالیفائی کیا وہ کمپنی بلیک لسٹ تھی. تو جب ہم نے کہا کہ بھئی یہ بلیک لسٹ کمپنی کو کیوں ڈالا ہے, تو وہ معاملہ چلاتے رہے. آخر میں ابھی ہائی کورٹ نے آ کے وہ سارا کا سارا پروسیس ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ ان اداروں کو, چلے میں کہتا ہوں کہ ادارے تو آپ کے اندر یہاں بیوروکریٹس ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی گڑبڑ کرتے ہیں ساری عمر. یہ تو ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے یہ عوام کا پیسہ ہے اور کس طرح ضائع ہو رہا ہے. یعنی ایک پروجیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 10-10 ارب 20-20 ارب کی بات ہو رہی ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اربوں کے اور خربوں کے جو ہیں اسکیم آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہماری جو نگرانی ہے, مانیٹرنگ ہے, وہ کمزور ہے. اب اگر PSC کو آپ دیکھ لیں صاحب, PSC کا معاملہ یہ ہے کہ 2018-19 کی جو آبزرویشنز ہیں, جو آڈٹ رپورٹیں ہیں, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب دیکھ رہی ہے. وہ بندے جو 2018-19 میں تھے وہ ریٹائرڈ ہو گئے, وہ ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہوئے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ ریکوریاں کہاں سے ہوں گی, ریکوری آپ کس سے کریں گے. تو اس کو تھوڑا سا اس کو تیز کرنا چاہیے. میں نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کریں, تاکہ آپ کو کم از کم 1 سال کا گیپ ہو اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوں. اب جس کو یہ بلاتے ہیں اکثر وہ لوگ تو زندہ بھی نہیں ہوتے. اب 2018 اور 2025 میں وہ ریٹائر ہوا ہوگا, تو جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ان سے تو ریکوری ہو جاتی ہیں, جو فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ سسٹم کو کچھ میرا خیال میں کہ گورننس کا جو سسٹم ہے صوبے کے اندر, یہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو فلاز ہیں, جس کے اندر سے کمزوری ہیں, اس کو نکالا جا سکے. غنی صاحب, میڈیسن کی خریداری میں بھی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ملک صاحب تو ماشاءاللہ, پھر میں ان کی تعریف کروں گا. ملک صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیئر کرتا ہوں, اور ایبٹ آباد کا ایک کیس ہے MRI مشین کا, وہ بھی میں نے اس میں ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اس میں بھی جو کرپشن ہوئی ہے ہم اس کو پروب کر رہے ہیں. آپ سے میں ملتا ہوں پشاور آ کے, آپ مجھے یہ ہیلتھ والا جو بھی آپ کے پاس مٹیریل ہے مجھے دیں, میں سوموٹو لوں گا اپنی کمیٹی کے اندر, اور میں ان سب کو بلا لوں گا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ بھی اگر اس میں شرکت کرنا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم. اگر کوئی پروف یا ہمیں پروف دے دیں تو ہمیں
آسانی ہو جائے گی اور ہم پیسے نکال لیں گے جس نے بھی اگر اس میں کرپشن کی یا پروسیجرل مسٹیک کی. دیکھیں پروسیجرل مسٹیک بھی قابل معافی نہیں ہے. کیپرا کے رولز ہیں, یو ول ہیو ٹو فالو دا رولز. اچھا وقت بھی ہمارا ختم ہے. وہ جو گھر غریبوں کے لیے بنانے تھے اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں وہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ٹائم ہی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہماری کنٹینیو رہتی تو مرکز سے بھی ہمیں پیسے ملتے اور یہ سارا ہو جاتا. انشاءاللہ عمران خان ول کم اگین. یہ بڑے اور بھی بنیں گے یہ چیزیں انشاءاللہ, اور یہ ملک ضرور ترقی کرے گا. جی ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پروگرام وائنڈ اپ ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مشتاق غنی صاحب MRI مشین جو ہے وہ دیکھیں چوری ہو گئی ہاسپٹل کے اندر سے, اس کو تو نکالیں. اس کو میں نے آپ سے اس پہ بلکہ سٹوری میں نے بھی کی تھی اس میں. تو اگر ہاسپٹل سے کتنی بڑی مشین وہ غائب ہو گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے سر وہ مشین کہاں لگی ہے؟ ایک پرائیویٹ اسپتال میں لگی ہوئی ہے. نہیں ارشد عزیز ملک صاحب ایسی بات نہیں ہے, وہ چوری نہیں ہوئی. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے نئی مشین خریدی ہے. وہاں بہت غلط بیان ہوئی ہے صافی صاحب. اصل میں انہوں نے کیا کہ پرانی مشین کو اپ گریڈ کیا ہے اور نئی مشین کے پیسے وصول کر لیے ہیں. اب اس کا بھی ہم نے فرانزک آڈٹ کروا رہے ہیں, اور چونکہ وہ بھی 2019 کا کیس ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ, اور وہ بالکل وہ بھی سامنے ہر چیز آپ کے آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ناظرین, اسی طرح بہت سارے اور بھی BRT اور بلینٹری اور معاملات ہیں, کرپشن کی داستانیں ہیں, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا, اس لیے مجھے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب تشریف لانے کا, آپ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ارشد عزیز ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.